बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर अली ख़ान। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये व्लॉग होने जा रहा है उम्रा एक्सपीरियंस के हवाले से, जो रिसेंटली हमें सादत हासिल हुई, हम उम्रा पे गए। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे रहा। याद रखिए हम उम्रा पे गए थे बाय रोड। तकरीबन मेरे जितने भी व्लॉग्स प्रीवियस थे वो उम्रा के ही व्लॉग्स थे और हमारी जर्नी के बारे में थे। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि शायद अगर कोई जा रहा है बाय रोड या कोई उम्रा पे जा रहा है फ़र्स्ट टाइम, तो उनके लिए कुछ फ़ायदा हो। तो जो सबसे पहला काम हमने किया वो ये था कि हमने वीज़ा लिया। वीज़ा आजकल बहुत इजी है। आप सऊदी ई वीज़ा के वेबसाइट पे जाके, जो गवर्नमेंट उनका एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अप्लाई करते हो। आई थिंक कुछ सिटीजन्स हैं जो अभी भी एजेंट के थ्रू जाते हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे थे उन्होंने एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा लिया, लेकिन मैंने खुद ही अप्लाई किया ऑनलाइन और मुझे विद इन 10 मिनट्स वीज़ा इशू हुआ। मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन आई और फिर मैंने PDF फॉर्मेट में अपना वीज़ा हासिल किया। मेरी वीज़ा पे जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो आया था 400, इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी में मैंने सुना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है और आप प्राइवेट जाते हैं हॉस्पिटल्स के पास, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद फिर हमारी पैकिंग वगैरह हो गई, जो भी एसेंशियल्स थे वो हमने यहाँ से थोड़े बहुत लिए, ताकि रास्ते में भी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल जो हमारे अपने कपड़े हैं, कोशिश की कि हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि वी वर गोइंग बाय रोड, तो गाड़ी पे ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 बंदे थे। तो जो भी बेसिक्स थी वो हमने साथ उठाई और हम रवाना हुए। गाड़ी के हवाले से, हमारी जो गाड़ी हमने यूज़ की वो थी टोयोटा एवेलॉन 2015। 6 सिलेंडर की गाड़ी थी। 3.5 लीटर उसका इंजन था। बहुत ही स्मूथ, बड़ी ज़बरदस्त। हमारा एक्सपीरियंस गाड़ी के हवाले से बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारे पास एक और ऑप्शन भी थी टोयोटा प्राडो की, लेकिन प्राडो में हम नहीं गए। हमने सीडान कार यूज़ की, ताकि कंफर्ट लेवल ज़रा अच्छा हो। SUV में ये होता है कि थोड़ा बम्पी हो जाता है रोड्स वगैरह पे। आई थिंक इट्स मोर टायरिंग देन अ सीडान। और फिर जो हमने गाड़ी यूज़ की वो बहुत बेहतर थी। हमारा सफ़र दुबई से तकरीबन सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 7, आप ऐसे समझ लें कि बॉर्डर कोई 500 किलोमीटर है दुबई से, जो सिला बॉर्डर है सऊदी का। करीब 4 सवा 4 घंटे हमें लगे बॉर्डर पे पहुंचने में, और बॉर्डर पे हमारा कोई आधा घंटा लगा बॉर्डर पे, इससे ज़्यादा नहीं लगा। बॉर्डर पे उन्होंने कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया, सिर्फ हमने अपने पासपोर्ट्स दिए। यकीन करें उन्होंने कोई स्टैंप वगैरह भी नहीं लगाया। दे जस्ट स्कैंड आवर पासपोर्ट्स, और उनके सिस्टम पे ऑलरेडी जो था, तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। बॉर्डर पे सऊदी पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस करने के बाद हमें गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ी, जो कि हमें तकरीबन 2 वीक्स के लिए 240 रियाल्स की मिली। फिर हम एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके, बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही 1 किलोमीटर के फासले पे सऊदी टेरिटरी में। वहाँ से हमने फ्यूल टैंक अपना फुल किया। सऊदी में फ्यूल कंपैरेटिवली चीपर था एज़ कम्पेयर टू UAE पे उस वक्त रेट था अराउंड 280 दिरहम्स, वेयर सऊदी में जो रेट था वो था अराउंड 2.33 रियाल्स। तो कंपैरेटिवली सऊदी में फ्यूल इज़ चीपर दैन UAE। हमने सिम लेनी थी, जो कि हमने बॉर्डर से ली। शायद वो हमारी गलती थी, क्योंकि बॉर्डर पे जब हमने सिम ली, उसी पेट्रोल स्टेशन के करीब एक मोबाइल फ़ोन की दुकान थी, वहाँ से हमने सिम उठाई। वो हमें महंगी पड़ी, हमें 180 दिरहम्स की सिम पड़ी वहाँ पे। वेयर एज़ जब हम खर्च पहुँचे तकरीबन 4 घंटे बाद, फिर हमने एक दूसरी सिम STC की ऑफिस से ली, सऊदी टेलीकॉम की ऑफिस से, जो हमें बहुत रीज़नेबल रेट में मिली। 85 दिरहम्स में मुझे 15 GB डाटा मिला, साथ में 500 नेशनल मिनट्स मिले और 500 नेशनल एंड इंटरनेशनल टेक्स्ट मैसेजेस मिले। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बॉर्डर पे सिम ना ख़रीदिएगा। सिम जो है तो आप किसी भी सऊदी का जो टेलीकॉम के ऑफिसेस हैं, मतलब सऊदी टेल हो गया, आई थिंक एक मोबीटेल भी है, जैन है, तो आप उनके ऑफिस में जाके ही आप वहाँ से सिम लें। फिर हमारा सफ़र खरज की तरफ शुरू हुआ बॉर्डर से, जो कि करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर है, और हमें मज़ीद 4 घंटे लगे। वो रोड काफ़ी खुश्क है, वहाँ पे थोड़ा सा उस वक्त हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो हमारी गाड़ी भी, आप यकीन करें, जो हमारे फ्रंट हेडलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेड हो गए थे, उसकी वजह से ब्लर हो गए थे। और आप ऐसे समझ लें कि करीब 12 बजे हमने खरज की तरफ हम रवाना हुए, और तकरीबन 4 साढ़े 4 5 बजे हम खरज पहुँचे। फिर खरज से हम रियाद गए। रियाद में हमने आधा घंटा स्टे किया, फिर आगे हमने रियाद से अपना सफ़र
طائف کی طرف شروع کیا، جو کہ مزید تقریباً 9 ساڑھے 9 گھنٹے کا سفر تھا، 1000 کلومیٹر کا، کیونکہ راستے میں آبویسلی آپ نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہو، کھانا پینا واش روم وغیرہ جاتے ہو، تو آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ ریاض سے طائف ہم تقریباً رات 3 بجے طائف پہنچے، اور طائف میں پھر ہم نے ایک چھوٹا سا روم رینٹ کیا جس میں 4 بیڈز تھے، کوڈ روم تھا، ہمیں 120 ریالز کا وہ ملا 8 گھنٹے کے لیے۔ وہاں پہ آپ آورلی بیسس پہ بھی روم لے سکتے ہو، پورے سفر میں آپ کے لیے ہوٹلز وغیرہ موجود ہیں، تو آپ آورلی بیسس پہ بھی رومز رینٹ کر سکتے ہو۔ ہم نے 8 گھنٹے کے لیے روم لیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 120 ریالز کا طائف میں ہم نے روم لیا، اور وہاں پہ ہم رات رکے۔ طائف میں صبح اٹھنے کے بعد پھر ہم نے میقات میں ہم گئے، وہاں سے ہم نے احرام وغیرہ خریدا، احرام باندھا، نیت کی، اور ہم پھر مکہ کے لیے نکل گئے۔ طائف سے مکہ جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، ہارڈلی 25 to 30 منٹس ڈرائیو ہے، اور پھر ہم مکہ پہنچے۔ مکہ میں جو ہم نے سب سے پہلا کام کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم ہوٹل کی تلاش میں تھے۔ سیف جو ہمارے کزن ہیں ان کو تھوڑا سا مکہ کے بارے میں آئیڈیا تھا، کیونکہ وہ پہلے کافی بار جا چکے ہیں، تو ہم نے شارع اجیاد پہ جو اسٹریٹ ہے، الجیاد اسٹریٹ، اس پہ ہم نے دارالفیزین ہوٹل میں ایک روم لیا، کوڈ روم تھا، اگین 4 بیڈس تھے اس میں، بہت ہی پیارا ہوٹل ہے، مسجد الحرم کے قریب ہے، ہارڈلی 10 منٹس واک ہے وہاں سے، تو وہ ہمیں 300 ریالز کا ملا پر نائٹ۔ تو ہوٹل کا ایکسپیرینس ہمارا بڑا زبردست رہا، اور شارع اجیاد یہ ہے کہ وہ مین روڈ ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ کھانا پینا بھی آپ کو مل جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ہوٹل بھی وہاں پہ ہیں، یہاں تک کہ کلاک ٹاور بھی وہیں سے آپ جا سکتے ہیں، کلاک ٹاور والی سائڈ پہ وہ ہوٹل ہے۔ پھر ہم نے عمرہ ادا کیا، الحمدللہ اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا، اور میں پہلی بار سعودی گیا تھا، میں کبھی لائف میں نہیں گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ ہمارا ہو گیا۔ مسجد الحرام کا بہترین ایکسپیرینس رہا، وہاں پہ ساری فیسلٹیز اویلیبل تھی، رش بھی زیادہ نہیں تھا، شاید ہم گرمی کے سیزن میں گئے تھے، اگست میں گئے تھے، گرمی تھوڑی زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے زیادہ رش نہیں پڑا۔ جس دن بارش ہوئی مکہ میں بہت زیادہ رش تھا، پھر اس دن پہ کافی زیادہ لوگ وہاں پہ پھر نکل آئے۔ مکہ میں ٹوٹل 3 دن کی سٹے تھی، ہم 3 دن مکہ میں رکے، اس میں ہم نے ایک عمرہ ادا کیا، ہم مختلف مقامات پہ گئے، مسجد عائشہ کی طرف گئے، اور جبل نور کی طرف گئے جہاں پہ غار حرا اوبیسلی ہے اوپر، لیکن اوپر ہم نہیں جا پائے، ہم جبل نور پہ ہی نیچے رک گئے، اور جہاں تک گاڑی جاتی تھی وہیں تک ہم گئے، کیونکہ وی ور ویری ٹائرڈ۔ آپ کوشش کیجیے گا اگر آپ لیٹ سپوز عمرے پہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو آپ اپنی فٹنس پہ خیال کیجیے گا، کیونکہ کافی زیادہ واک ہے، ٹائرنگ ہے، آپ کو مطلب واک کافی کرنا پڑے گا وہاں پہ، تو کوشش کیجیے کہ عمرہ جانے سے پہلے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر رہے، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے ذرا 10-15-20 دن پہلے آپ واک وغیرہ شروع کریں، تاکہ آپ کے مسلز تھوڑے اسٹریچ ہوں اور آپ فٹ ہوں وہاں پہ جانے کے لیے۔ ہم نے مکہ میں زمزم واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر سے زمزم کا پانی لیا، نارملی آپ ریٹیلر سے بھی لے سکتے ہیں جو حرم کے باہر ریٹیل کی شاپس ہیں چھوٹی وغیرہ، لیکن ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور زمزم واٹر ڈسٹریبیوشن کا جو مین سینٹر ہے آپ وہاں پہ جائیں، وہاں سے پانی لیں۔ میں نے اس پہ ایک ولاگ بھی بنایا ہے، میرے چینل پہ اویلیبل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، مکہ ڈے ٹور ایک ولاگ ہے جہاں پہ آپ جا کے وہ سارا ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں ہمارا۔ وہاں سے ہمیں کنٹرول ریٹ پہ جو ہے تو زمزم کا پانی 5 لیٹر کی بوٹلز 9.75 ریالز میں ایک بوٹل ہمیں ملی، ہم نے وہاں سے کوئی 10-12 بوٹلز خریدی۔ مکہ میں کہوں گا کہ مسجد الحرام کے ارد تھوڑی مہنگائی ہے، کھانا پینا تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن شاید وہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اوبیسلی بزی ایریا ہے، رینٹس بہت ہائی ہیں وہاں پہ، لیکن الحمدللہ آپ مینیج کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو جاتا ہے تو وہ زیادہ پیسے کے بارے میں سوچتا ہے وہاں پہ۔ کھانے پینے کے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ مسجد الحرم کے تھوڑا سا باہر آپ نکلے تو تمام کوزینز اویلیبل ہیں، پاکستانی، انڈین، دیسی جتنا کھانا ہے، اگر آپ پیزا وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، اٹالین، جتنے بھی انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ساروں کی وہاں پہ مطلب برانچز ہیں، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا ٹیسٹ شاید آپ کو ادھر ادھر لگے، کیونکہ اوبیسلی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن ہر چیز وہاں پہ اویلیبل تھی، چھوٹے مطلب سپر مارکیٹس وغیرہ، اگر آپ کو کوئی روزمرہ استعمال کی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ تو مکہ میں تقریباً 3 دن گزارنے کے بعد پھر ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بھی ہم نے تقریباً 3 دن کا ہی اسٹے کیا۔ مدینہ میں ہمارے ایک دوست تھے بہت اچھے، حاجی عبداللہ صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے کزن گئے تھے طفیل بھائی، ان کے بہت قریبی دوست تھے، تو انہوں نے ہمیں ہوٹل میں اسٹے کرنے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گھر پہ ہی رکیں گے، تو ہم ان کے گھر پہ رکے۔
ان کا بڑا پیارا مجلس تھا وہاں پہ، حرم کے بالکل 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ان کا گھر تھا، وہاں پہ ہم رکے، وہاں پہ ہم نے اسٹے کی، کھانے پینے کی بھی کوئی تکلیف ہمیں مدینہ میں نہیں ہوئی الحمدللہ۔ بہت سے لوگ تھے، بہت سے دوست تھے جنہوں نے ہمارے لیے ہمیں کھانے پہ بلایا، ہمیں باغ وغیرہ پہ لے کے گئے، کھجوریں وغیرہ ہمیں انہوں نے خرید کے دیں۔ تو مدینہ میں ہمیں کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں آیا، اور مدینہ میں ہمیں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، مدینہ میں ہمیں زیادہ مزہ آیا ایز کمپیئر ٹو مکہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مکہ میں مزہ نہیں ہوتا، اوبیسلی مکہ کا بھی بہت ہی بہترین ایکسپیرینس ہے، لیکن مدینہ مجھے لگا کہ بہت ہی ایک پیارا شہر ہے اور بہت ویلکمنگ سا شہر ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں کے، نرم دل لوگ ہیں، اور آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن آپ مدینہ میں ویسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ مدینہ کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے سارے دیکھے۔ گاڑی پہ جانے کا ایک یہ بینیفٹ آپ کو ضرور ملتا ہے کہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی ہونے کا یہ آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے کہ آپ بہت ساری جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ مطلب مدینہ میں ہم مسجد قباء گئے، خیر مسجد قباء تو واکنگ ڈسٹنس پہ، مسجد نبوی سے مسجد قبلتین پہ گئے ہم، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے وہ مسجد قبلتین۔ تو مدینہ میں ہم ایز کمپیئر ٹو مکہ ہم مدینہ میں زیادہ گھومے، وہاں پہ ہم نے زیادہ مقامات دیکھے مدینہ میں۔ مدینہ میں ایک چیز بہت ہی زیادہ جو مجھے کنوینئنٹ لگی وہ یہ تھی کہ پارکنگ اویلیبل تھی، بالکل حرم شریف کے نیچے آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے انڈر گراؤنڈ، ہزاروں کی تعداد سے گاڑیوں کی پارکنگ ہے وہاں پہ بیسمنٹ میں، اٹس اے پیڈ پارکنگ، آپ پے کرتے ہو اس کو، لیکن پیمنٹ منیمل ہے، آئی تھنک گھنٹے کا 1.5 یا 2 ریال ہے، وچ از نتھنگ ٹو بی آنیسٹ۔ مدینہ میں تقریباً 3 دن گزارنے کے بعد پھر ہم گئے بدر کی طرف۔ ہم نکلے تھے علولہ کے لیے، لیکن راستے میں ہم غزوہ بدر کے مقام پہ گئے، بدر کے جتنے شہداء تھے ان کی قبریں ہم نے دیکھیں وہاں پہ، اور وہاں سے پھر ہم نکلے یمبو ہم گئے، یمبو میں تقریباً ہم نے 1 گھنٹہ گزارا یمبو البحر میں، پھر یمبو البحر سے جو ہے تو ہم نکلے علولہ کے لیے۔ یہ بھی تقریباً کوئی 600 کلومیٹر کا سفر ہے ٹوٹل، جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں بدر سے یمبو، اور یمبو سے پھر آپ علولہ جاتے ہیں۔ علولہ میں ہماری اسٹے تقریباً 2 راتیں تھی، ہم اپنے بہت ہی پیارے دوست، پرانے دوست حسن بھائی کے پاس جو ہے تو ہماری اسٹے تھی، ہم ان کے پاس رکے کیونکہ طفیل بھائی کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو پھر وہاں سے ہم میدان سالے گئے جو کہ علولہ ریجن میں ہی ہے، میدان سالے پڑتا ہے وہ، اس کے حوالے سے بھی ایک ولاگ ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً پورا جو عمرہ ہے وہ کورڈ ہے، اپنے ولاگس کے ذریعے سے جو ہے تو لوگوں کو انفارمیشن مطلب دوں، تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پہ کافی ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ہمارے عمرہ جرنی کے حوالے سے۔ علولہ میں ہم 2 راتیں رہے، 2 راتوں کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ یو اے کی طرف شروع کیا۔ تقریباً ٹوٹل ہم 10 دن جو ہے تو ہم نے سعودی میں گزارے، 3 دن ہم نے مکہ میں گزارے، 1 رات ہم نے طائف میں گزاری، 3 راتیں ہماری مکہ میں تھیں، 3 راتیں پھر ہم نے مدینہ میں رکے، اور 2 راتیں پھر ہم علولہ میں رہے۔ پھر علولہ سے ہم واپس ریاض آئے، ریاض میں پھر ہم نے 1 رات اپنے ایک بہت ہی پیارے دوست سعید کے ساتھ گزاری، جو کہ سیف کے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ نیکسٹ مارننگ پھر ہم واپس دبئی کی طرف ریاض سے روانہ ہوئے، جو کہ another 1000 کلومیٹرز آپ کہہ لیں کہ آپ کا سفر ہے ریاض ٹو دبئی۔ سیم ہی بارڈر پہ خرج کے راستے سے ہم بارڈر پہنچے، راستے میں کھانا وغیرہ کھایا، وہ بھی میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ولاگ جو ہے سعودی ٹو دبئی ولاگ کے نام ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا ویڈیو، آپ کو کافی اندازہ ہوگا کہ روڈ کیسا ہے، روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو بارڈر پہ پھر الحمدللہ اسموتھ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، رائٹ اوے ہم یو اے میں انٹر ہوئے، اور تقریباً ریاض سے آپ سمجھ لیں کہ 10 گھنٹے ہمیں لگے دبئی پہنچنے میں۔ ایون دو ہم کافی تیز آئے، لیکن راستے میں ہم رکے بھی کافی زیادہ، 4-5 ہم نے اسٹیز کی نماز پڑھنے کے لیے، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، تو ہمیں تقریباً 10 آورز لگ گئے ریاض سے دبئی تک۔ ٹوٹل جرنی پہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا تقریباً کوئی 1500 سے 2000 درہم کا فیول لگا، اور ہم 4 بندوں پہ ڈیوائیڈڈ تھا سب کچھ، تو آپ کہہ لیں کہ ایچ پرسن ہمارا کوئی 1500 درہم کا خرچہ آیا۔ اس میں کھانا پینا، ہوٹلنگ وغیرہ، مدینہ میں ہوٹلز نہیں تھے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ میں اور علولہ میں دونوں شہروں میں ہماری اسٹے جو ہے وہ ہمارے دوستوں کے پاس تھی۔ اس میں مکہ کا ہوٹل ہے، اس میں فیول وغیرہ ہے، وہاں کا کھانا پینا ہے، تھوڑی بہت شاپنگ ہے، اور مدینہ میں ہم نے کچھ کھجور وغیرہ خریدے جو کہ ہمارے پرسنل ایکسپینسز تھے، لیکن آئی ووڈ سے کہ انکلوڈنگ ویزا اینڈ ایوری تھنگ آپ کو تقریباً آپ کا خرچہ 2000 درہم پر ہیڈ
ہم 4 بندوں پہ آیا 2000 درہمز پر ہیڈ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں مختصر طریقے سے سب کچھ کور کروں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیٹیل وہاں پہ جواب دوں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ہوتی ہے ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔